बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम लोग 9th क्लास की उर्दू की किताब पढ़ रहे हैं और ये जो नई वाली किताब है उसका जो ये वाला एडिशन है जो इसी साल आया है उसका हमने जो है आज हमें पढ़ना है सबक, और वो है कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन्नुसूह से लिया गया है। और जैसा कि आपको मालूम ही है, हम पहले शायर या अदीब जो भी नसर निगार होते हैं उनका तारुफ़ पढ़ते हैं। अगर शायरी है तो शायर का तारुफ़ पढ़ा जाता है, और अगर कोई नसर पारा है, कोई सबक है, हमारा नसर है, तो उसका हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम तारुफ़ पढ़ेंगे, और इसमें थोड़ी सी तारुफ़ की चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ लिख भी दी हैं। कलीम और ज़ाहिरदार बेग सबक का नाम है, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी। ये 1836 में पैदा हुए थे और 1912 में इन्होंने इंतकाल किया है। सिनफ़े अदब, ये जो हम नावल पढ़ रहे हैं इसकी जो सिनफ़े अदब है, ये जो बल्कि सबक पढ़ रहे हैं इसकी सिनफ़े अदब नावल है, और इसका जो माखज़ है यानी जहाँ से इसको लिया गया है वो है तौबतुन्नुसूह। नावल का नाम है, डिप्टी नज़ीर अहमद का ये नावल है, और उसमें से ये इक़्तिबास है। और डिप्टी नज़ीर अहमद का जो तारुफ़ है वो हम किताब से पढ़ना शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 27 निकाल लीजिए। जी जनाब, किताबें खोल ली हैं आप लोगों ने। पेज नंबर 27, सफ़ा नंबर 27। जनाब, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलवी नज़ीर अहमद भी जिनको कहा जाता है, अगर कहीं मौलवी नज़ीर अहमद लिखा हो या डिप्टी नज़ीर अहमद लिखा हो तो मुराद एक ही शख्सियत हैं, अलग अलग ना समझिएगा। मौलवी नज़ीर अहमद जिनको अदबी दुनिया में, अदबी दुनिया यानी जो इल्म व अदब की दुनिया है उसमें डिप्टी नज़ीर अहमद कहा जाता है यानी ये डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। ये आप इसको अंडरलाइन करते जाएं साथ साथ। ज़िला बिजनौर जो कि यूपी उत्तर प्रदेश जो वहाँ का सूबा है, जो इस वक्त हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में एक सूबा है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, उसको एब्रीविएशन उसकी जो है वो बोलते हैं यूपी, उसको इंग्लिश में यूपी कहा जाता है। उसका एक ज़िला था, उसकी एक डिस्ट्रिक्ट थी बिजनौर, उसका एक छोटा सा गांव था रेहड़, उसमें पैदा हुए थे। तो आप ज़िला भी अंडरलाइन कर लीजिए और गांव का नाम तो ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिए। सन पैदाइश और सन वफ़ात जो दोनों जो हैं उनको ख़ास तौर पर याद रखिएगा। और इब्तदाई तालीम इन्होंने अपने घर ही में अपने वालिद से, जो गाँव में बच्चों को पढ़ाया करते थे, उनसे हासिल की, और फिर दिल्ली जाकर दिल्ली कॉलेज में दाखिला ले लिया और आला तालीम हासिल की। दिल्ली कॉलेज से तालीम हासिल की है, इसको याद रखिएगा। वालिद साहब का नाम यहाँ पर नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि इन्होंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो अपने वालिद से ही, अपने घर पर ही हासिल की थी। उसके बाद आगे चलते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद बचपन ही से डिप्टी कलेक्टर बनने का, जो उस ज़माने में बहुत तरक्की याफ्ता ओहदा ख़याल किया जाता था, उसके ख्वाब देखते थे। यानी एक जहन में तसव्वुर बिठाया हुआ था। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी मंजिल कोई जो है वो मुकर्रर करते हैं, मुतय्यन करते हैं कि हमें बड़े होकर क्या बनना है। तो इस तरह डिप्टी नज़ीर अहमद को शुरू से ही डिप्टी कलेक्टर बनने का शौक़ था। डिप्टी कलेक्टर किसे कहते हैं? डिप्टी कलेक्टर जो है ये तहसीलदार को कहा जाता है। अफसर बंदोबस्त भी कहते थे इसको। आज भी हमारे लाहौर में भी तहसीलदार का ओहदा मौजूद है, और ज़िलों में भी ये ओहदे मौजूद होते हैं। कभी ऐसा होता है कि सिस्टम अगर बदलता है तो उसमें इस ओहदे को ख़त्म भी कई दफ़ा कर दिया गया और फिर दोबारा से बहाल भी कर दिया गया। तो तहसीलदार को जो है वो डिप्टी कलेक्टर कहा जाता था, जो कि उस ज़माने में बहुत तरक्की याफ्ता, बहुत बड़ा ओहदा समझा जाता था, ख़याल किया जाता था। उसके ये ख्वाब देखा करते थे, यानी एक तसव्वुर था इनका कि मुझे बड़े होकर डिप्टी कलेक्टर बनना है, जो एक रोज़ पूरा भी हो गया। यानी ये उस दर्जे पर आ गए कि ये जो है तहसीलदार के ओहदे पर फाइज़ हो गए। और ये ओहदा जो इनको मिला था, इसको नोट कर लीजिए, इंडियन पीनल कोड यानी
تعزیرات ہند کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا تھا تحصیلدار کے عہدے پر فائز کیے گئے۔ جی تو انہوں نے اس مقام اور مرتبے کو پانے کے لیے سخت محنت کی اور زمانے کے بڑے نشیب و فراز دیکھے، یعنی اس عہدے تک پہنچنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی، بہت کام کیا اور بہت زیادہ زندگی میں اونچ نیچ دیکھی، کبھی اچھا وقت دیکھا تو کبھی برا وقت بھی آیا۔ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کو بھی بہت قریب سے دیکھا۔ آپ دیکھیے ان کی جو پیدائش ہے وہ ہے 1836، تو یہ جنگ آزادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی جو ہے یہ یعنی جنگ آزادی جو ہے وہ ہوئی ہے 1857 میں، تو اس وقت یہ جوان ہوں گے ڈپٹی نذیر احمد، تو اس وجہ سے انہوں نے جنگ آزادی کو بہت قریب سے دیکھا، کیونکہ ان دنوں آپ دہلی میں مقیم تھے، یعنی دہلی میں رہتے تھے، کیونکہ ان کی زندگی کا زیادہ وقت جو ہے وہ دہلی میں گزرا ہے، اس لیے یہ اپنے نام کے ساتھ دہلوی لکھتے تھے۔ حالانکہ یہ پیدا ہوئے ہیں ضلع بجنور اور یو پی میں، لیکن کیونکہ زندگی کا زیادہ وقت دہلی میں گزارا اس لیے اپنے نام کے ساتھ دہلوی لکھنا پسند کرتے تھے۔ اور انہوں نے جو ہے وہ سر سید احمد خان کے افکار سے یہ بہت زیادہ متاثر تھے، یعنی بہت زیادہ ان کی سوچ، سر سید احمد خان کی جو سوچ تھی اس سے کا بہت زیادہ اثر تھا ڈپٹی نذیر احمد کی سوچ پر، اور اس سوچ کو آگے بڑھانے میں ان کے خیالات سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اس لیے 1857 کے بعد مسلمان اشراف گھرانوں کی تعلیمی حالت کو سدھارنے کے لیے مسلمان شرفا گھرانے جو تھے، اشراف سے مراد ویسے ایلیٹ کلاس بھی ہوتی ہے، جو ہماری اپر کلاس ہوتی ہے اس کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں، یہاں پہ اشراف سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ شرفا گھرانے بھی ہو سکتے ہیں، کہ ان کی تعلیمی حالت کو سدھارنے یعنی اس میں بہتری لانے کے لیے لکھنے لکھانے کا کام کیا اور اپنی کوششوں میں کسی حد تک کامیاب رہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے کس طرح سے اس سارے جو یہ مسلمان اشراف گھرانے تھے ان کے جو آگے نسل تھی اس کو سدھارنے اور ان کو تعلیم کی طرف لانے اور ان کو اچھی تعلیم دینے میں کس طرح سے کردار ادا کیا، کہ انہوں نے اصلاحی طرز کے ناول لکھے اور ان ناولوں کو اس طرح سے لکھا کہ جس کو پڑھنے کے بعد جو بھی اس کو پڑھے، اگر نوجوان بچہ ہے وہ پڑھے تو اس سے کچھ نہ کچھ زندگی میں اصلاح حاصل کرے اور اپنے لیے اچھا راستہ چنے اور زندگی میں اچھے کام کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو ادبی کام ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد ناول پڑھنے کے بے حد شائق تھے۔ شائق کا مطلب ہوتا ہے شوق رکھنے والا۔ شائق کا مطلب ہے شوقین بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو کیونکہ خود ناول پڑھنے کے شوقین تھے تو ناول پڑھا کرتے تھے، مگر اس وقت تک اردو زبان میں ناول لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، اسی لیے وہ یہاں بتا رہے ہیں، مگر ان کے سامنے اردو میں ناول کا کوئی نمونہ موجود نہ تھا، یعنی کوئی مثال موجود نہیں تھی، اردو زبان میں اس وقت تک ناول لکھے ہی نہیں جاتے تھے۔ البتہ انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی اور اردو ناول نگاری کے میدان میں پہلا قدم رکھا، یعنی جو اردو زبان ہے اس میں یہ پہلے ناول نگار ہیں۔ یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ یہ اردو زبان کے پہلے ناول نگار اور یہ جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے آپ کو۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو زبان کے پہلے ناول نگار کون ہیں؟ تو انہوں نے جو ہے وہ اردو ناول نگاری میں پہلا قدم رکھا۔ وہ چونکہ ایک معاملہ فہم یعنی معاملے کو سمجھنے والے، فہم و فراست رکھنے والے، عقل مندی سے معاملات کو حل کرنے والے
زیرک یعنی باریک چیزوں کو حالات کی باریکیوں کو جانچنے والا اور ان کو حل کرنے والا، اس کو زیرک کہتے ہیں۔ معاملہ فہم اور زیرک تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں، اور زبان و بیان پر قدرت رکھنے والے زبردست آدمی تھے، یعنی انہیں گفتگو کا سلیقہ تھا۔ اگر یہ بات کرنا شروع کرتے تھے کسی موضوع پر تو اس پر یہ بات کرتے چلے جاتے تھے، اور وہ ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جو بار بار دہرائی جا رہی ہو اور اس میں جو ہے وہ اس میں ایک بوریت کا پہلو نکل آئے، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ بہت زبان و بیان پر قدرت رکھتے تھے، قادر تھے گفتگو کرنے پر، اور لوگوں کو اپنی گفتگو کی وجہ سے اپنی طرف ان کی توجہ مبذول کرانے پر، اور اس کو انہوں نے استعمال کیا اپنے ناولوں میں، اور اسی لیے ان کے ناول جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ اسی لیے انہوں نے انہی خوبیوں کی بدولت اردو ناول نگاری کی داغ بیل ڈالی۔ داغ بیل ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے بنیاد رکھنا۔ داغ بیل ڈالنا محاورہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بنیاد رکھنا۔ جی، انہوں نے متعدد اصلاحی ناول لکھے، یعنی ایک سے زیادہ۔ متعدد کا مطلب ہوتا ہے کئی ایک ناول جو انہوں نے لکھے ہیں وہ اصلاحی طرز کے لکھے ہیں، جن میں ان کے ناموں کو نوٹ کر لیجئے، یہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ان کے کون کون سے ناول مشہور ہیں۔ مرات العروس ہے، بنات النعش ہے، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا، ابن الوقت اور رویائے صادقہ اور ایامی شامل ہیں، جو تمام کے تمام اصلاحی ناول ہیں، جن کے کرداروں کے ذریعے خاص طور پر اچھائی یا برائی کا فرق اور مسلمان اشراف گھرانوں کی عورتوں کی گھریلو زندگی کی عکسبندی اور ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے۔ تو آپ سے یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے ناولوں میں کیا اپنے کرداروں کے ذریعے سے کس چیز کی اصلاح احوال کی کوشش کی ہے؟ تو آپ یہ جو لائن ہے اس کو پوری کو انڈر لائن کریے اور اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا کہ انہوں نے ان کے ایک تو تمام ناول اصلاحی طرز کے ہیں، اور انہوں نے اپنے ناولوں کے کرداروں کے ذریعے خاص طور پر اچھائی یا برائی کا فرق، یعنی اچھے کو عزت پاتے ہوئے برے کو ذلت پاتے ہوئے دکھایا ہے، تاکہ اچھائی اور برائی کا فرق اچھے سے ظاہر ہو جائے، اور مسلمان اشراف گھرانوں کی عورتوں کی گھریلو زندگی کی عکس بندی کی ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں نا تصویر کشی کرنا، اس طرح سے لکھنا کہ ہماری نظروں کے سامنے ایک تصویر سی کھنچ جائے، تو اس کی عکس بندی کرتے دکھایا گیا ہے، اور ان کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ جہاں پر ان کے جو رول ہے یا کردار ہے ان کا زندگی میں، اس میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ تو اس کی جو ان خواتین کے کردار میں، یعنی ان کے جو روزمرہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، مختلف معاملات میں ان کے فیصلے جو ہیں ان کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، ان کو کس طرح سے رہنمائی فراہم کی جا سکتی ہے، تو اس کو جو ہے انہوں نے اس میں اصلاح لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو کتاب ہے شامل کتاب اقتباس کلیم اور ظاہردار بیگ، یہ اقتباس ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ آپ کی جو 9th کلاس میں جتنی بھی نثر ہے اور حصہ نظم ہے، یہ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں کی کتابوں سے اقتباسات لیے گئے ہیں، یعنی اتنا ٹکڑا لیا ہے اور وہ آپ کی کتاب میں یہاں پہ شامل کر دیا گیا، اور اسے ایک سبق کا یا نظم کا نام دے دیا گیا، اور غزل کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ تو یہ جو آپ کی کتاب ہے، اس میں یہ جو سبق دیا گیا ہے کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ، یہ ان کے ناول توبۃ النصوح سے مستعار ہے۔ مستعار کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا۔ ادھار جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو کسی سے اس کی چیز لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور پھر اسے واپس کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ چیز وہی کی وہی ہم لے لیتے ہیں اور پھر وہ اسے ادھار لینا کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ وہاں سے لیا گیا ہے اور یہاں پہ شامل کر دیا گیا ہے، ویسے کا ویسا ہی اٹھا کر شامل کیا گیا، اس لیے اس کو ہم یہاں پہ مستعار لینا کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں۔ ناول کے اس حصے میں خاندان کے سربراہ نصوح کے بڑے بیٹے کلیم کا ذکر ہے، جو اپنے وقت کا معروف شاعر ہے۔ معروف یعنی بہت مشہور شاعر ہے، اور اپنے حال میں مست رہتا ہے۔ مست رہنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے حال میں مگن رہنا، اسے
کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی اسے اچھا سمجھ رہا ہے یا برا سمجھ رہا ہے یا کیا اس کو کرنا چاہیے، اس کا کیا کردار ہونا چاہیے، وہ گھر کا بڑا بیٹا ہے، اس کو کس طرح سے گھر کا خیال رکھنا چاہیے، اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور وہ اپنے حال میں مست رہتا ہے۔ اور تمسخر کے انداز میں، یعنی مذاق اڑانے والے انداز میں، اس کا ایک دوست ہے، یعنی کلیم کا ایک دوست ہے مرزا ظاہر دار بیگ، اس کا بیان ہے جس کا ظاہر اس کے باطن سے قطعی طور پر یعنی مکمل طور پر مختلف تھا۔ اب یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کے کردار ان کے کردار جو ہیں وہ اس میں با مسمہ، یعنی جیسا نام ویسا کام، اس کو آپ یہاں پہ بریکٹ بھی لگا سکتے ہیں۔ ان کے کردار اس میں بامسمہ ہوتے ہیں، یعنی جیسا کام اور جیسا نام ویسا ہی کام۔ مثلاً اس ناول میں نصوح جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، اور نصوح کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنے والا یا نصیحت پانے والا۔ تو جیسا کردار کا نام ہے ویسا ہی اس کا کام بھی ہے۔ نصوح کی جو بیوی ہے اس کا نام ہے فہمیدہ۔ فہمیدہ کیونکہ نصوح نے جب اپنے گھر کی اصلاح احوال کا بیڑا اٹھایا تو اس نے اپنی بیوی کو اس سارے جو اس کی سوچ تھی اس میں اپنا ہمراز بنایا، اور اس سے ساری جو تفصیلات تھیں وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر کے گفتگو کے ذریعے اس کے ساتھ طے کی کہ کس طرح سے گھر میں جو ہے ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے۔ کیونکہ وہ خاتون جو ہے وہ عقل و فہم والی تھیں، فہمیدہ، اسی لیے ان کو یہ نام دیا گیا ہے، اور وہ یہ جو نصوح تھے جن کا جو گھر کے سربراہ تھے ان کے ساتھ انہوں نے بالکل اتفاق کیا اس کی بیوی نے، اور وہ دونوں جو ہیں وہ مل کر گھر کی اصلاح احوال کے لیے انہوں نے آگے سلسلہ جاری رکھا، اس لیے اس کو فہمیدہ یعنی فہم و فراست والی کا نام دیا گیا ہے۔ اب اس کو عقل مند بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کلیم جو ہے وہ بڑا بیٹا ہے نصوح صاحب کا، اور کلیم کا مطلب ہوتا ہے کلام کہنے والا، کرنے والا یا کہنے والا۔ تو یہ چونکہ شاعر تھا اس لیے اس کو کلیم کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس سے چھوٹا جو بیٹا تھا اس کا نام سلیم تھا۔ سلیم کہتے ہیں اچھے سمجھدار کو اور اچھی تربیت والے کو، اچھی سوچ رکھنے والے کو۔ تو کیونکہ یہ ایک اچھا بیٹا تھا، اور جب باپ نے اس بیٹے کو بلا کر سمجھایا، اور جب ہم آگے ناول میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس کی زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی، تو اس وجہ سے، اور یہ جو سلیم تھا یہ باپ کی باتوں کو اس نے بڑا جو ہے وہ مثبت اس پہ تاثر دیا، اور یہ جیسا باپ نے کہا ویسا ہی یہ بنتا چلا گیا، اس لیے اس کو سلیم کا نام دیا گیا۔ اسی طرح ظاہر دار بیگ۔ اب
ظاہر دار کا مطلب ہے ظاہری طور پر خود کو کچھ ظاہر کرنے والا، ظاہر دار. تو یہ چونکہ چرب زبان اور مکار تھا، اور اس کا ظاہر اس کے باطن سے مختلف تھا. اس لیے اس کو ظاہر دار کا جو ہے وہ نام دیا گیا. اسی طرح مرزا زبردست بیگ، زبردست بیگ جو نام دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ ایک پہلوان قسم کا انسان تھا، اور طاقتور تھا، جسمانی طور پر طاقتور تھا. اور آگے اس کا جو کردار ہے وہ بھی ہم اس میں پڑھیں گے، اس لیے اس کو زبردست بیگ کا نام دیا گیا. تو آپ دیکھیے جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے کردار اس میں بامسمہ تھے، یعنی جیسا نام ہے ویسا ہی کردار ہے. تو اپنے کرداروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کرداروں کے جو نام ہیں وہ ڈپٹی صاحب نے ان کرداروں کے مطابق رکھے ہیں. یہ یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو بتانا مقصد تھا. اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. ان کے جو ناول کے اس حصے میں خاندان کے سربراہ نسو کے بڑے بیٹے کلیم کا ذکر آیا ہے، جو اپنے وقت کا معروف یعنی مشہور شاعر ہے، مگر اپنے حال میں مست رہتا ہے اور تمسخر کے انداز میں یعنی مذاق اڑانے والے انداز میں اس ناول میں اس کا دوست جو ہے مرزا ظاہردار بیگ، اس کا بیان ہے جس کا ظاہر اس کے باطن سے قطعی طور پر مکمل طور پر مختلف تھا. اب شروع کرتے ہیں اس سبق کو، جو کہ ناول جو ہے توبۃ النصوح اس سے لیا گیا ہے. اس میں سب سے پہلے تھوڑا سا اس کا جو تعارف ہے وہ پیش کیا گیا ہے. یہ جو ناول ہے توبۃ النصوح اس کا ایک پیراگراف ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس میں سے کچھ جو اہم چیزیں ہیں ان کو دیکھیے گا، کہ کیونکہ یہ پس منظر ہے اس ساری کہانی کا، تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو ناول کی جو یہاں پر حصہ شامل ہے اس کی اچھی طرح سمجھ آئے گی. یہ اقتباس ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے. ناول کا موضوع اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داریاں ہیں. یعنی یہ جو پورا ناول تھا توبۃ النصوح، اس کا جو موضوع ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کا جو موضوع ہے وہ ویسے تو توبۃ النصوح ہے، اس کا نام توبۃ النصوح ہے، لیکن یہ کس موضوع پر لکھا گیا ہے، اس میں کس طرف یعنی جو ناول نگار ہے اس کا مقصد کیا ہے اس ناول کو لکھنے کا، تو اس کا موضوع اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داریاں ہیں. اب ایسا ہوا کہ ایک زمانے میں دہلی، جو اس وقت ہم جسے دہلی کہتے ہیں، وہ اس وقت دلی کے نام سے مشہور تھا شہر، اور دلی میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی تھی. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بیماریوں کے علاج اتنے عام نہیں تھے، اور بہت عام سی بیماریوں سے لوگ جو ہیں وہ مر جایا کرتے تھے اس کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے. تو اس زمانے میں بھی ہیضے کا اس طرح سے علاج نہیں دریافت ہوا تھا جس طرح آج کل کے زمانے میں اگر کسی کو ہیضہ یعنی ڈائریا جو ہے وہ ہو جاتا تھا، تو اب اگر آج کل کے زمانے میں ہو جائے تو وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، اور اس کا علاج ہوتا ہے اور 2-3 دن میں انسان بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب دلی میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی، اور اس میں جو ہے وہ گھروں کے گھر جو تھے وہ صاف ہو گئے، اور بہت بڑی تعداد میں اموات ہوئیں. تو یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ نسو ہیضے میں مبتلا ہو جاتا ہے دوا کے اثر سے. اب اس سے ڈاکٹر سے دوا لی گئی تو اس نے اس میں نیند کی دوا دے دی تاکہ جو مریض ہے وہ سکون سے سو سکے، اور اس سکون کی نیند سونے سے بھی انسان بہت حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے بیماری سے، اس کو اس بیماری میں افاقہ محسوس کرتا ہے. تو یہ جو نسو ہے یہ دوا کے اثر سے گہری نیند سو جاتا ہے. اسی حالت میں وہ ایک خواب دیکھتا ہے، اور وہ خواب کیا ہے کہ ایک بہت بڑی عمارت میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہے، ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے، ان کی بدعمالیوں پر یعنی ان کے گناہوں پر، ان کے برے کاموں پر ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، یعنی ان سے تفتیش کی جا رہی ہے، ان سے باز پرس کی جا رہی ہے. اولاد کی تربیت سے غفلت بھی گناہ سمجھی جاتی ہے، یعنی وہاں پر اولاد کی تربیت کی طرف سے لاپرواہی برتنے کو بھی گناہ کے طور پر
جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور وہ بھی گناہوں کے، یعنی وہ جو نامہ اعمال ہے اس میں وہ گناہوں میں شامل کیا جا رہا ہے اولاد کی تربیت کی طرف سے غفلت برتنے کو۔ ایک طویل خواب کے بعد نسو جاگ جاتا ہے اور اپنی زندگی پر غور کرنے لگتا ہے، اسے اپنی کوتاہیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب یہ ایک لمبا خواب ہے جو اس نے دیکھا، اور اگر اس پہ غور کیا جائے تو یہ خواب ایک طرح سے روز محشر کی جو ہے عکاسی کرتا ہے، کہ جیسے ہم اپنے دین میں دین کے بارے میں جانتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روز محشر ہمارے جو نامہ اعمال ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان کو تولا جائے گا۔ گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ اگر بھاری ہوگا تو ہم جو ہے وہ دوزخ میں بھیجا جائے گا انسانوں کو، اور اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ سارا جو منظر ہے وہ یہی دکھا رہا ہے کہ اس میں ہمیں یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ عاقبت کا منظر ہے، یہ آخرت کا منظر ہے۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد جب نسو جاگتا ہے تو اپنی زندگی پر غور کرنے لگتا ہے، اسے اپنی کوتاہیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ کوتاہی برتنا یعنی غفلت برتنا، یعنی کہیں پہ کوئی کمی چھوڑ دینا۔ یعنی اس نے یہ دیکھا کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کیا کردار ادا کر رہا ہوں، آیا وہ کردار ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا کہاں پر مجھ سے غفلت ہوئی، کہاں پر مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ بقیہ زندگی میں وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے اپنی بیوی فہمیدہ کو اپنا ہم خیال بناتا ہے، یعنی اس کو اپنے خیالات سے آگاہ کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ میں نے کیا سوچا ہے اور کس طرح سے اس کو کرنا ہے کام کو۔ پھر بچوں کی اصلاح پر توجہ دیتا ہے، یعنی وہ بچوں کو دیکھتا ہے کہ کس بچے کو کہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے۔ چھوٹی اولاد کی اصلاح تو ہو جاتی ہے، یہاں چھوٹی اولاد سے مراد کون ہے یہ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، تو اس کو نوٹ کر لیجئے۔ چھوٹی اولاد سے مراد ہے سلیم، جو کہ اس کا چھوٹا بیٹا ہے، اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ بڑی اولاد کے سلسلے میں اسے کامیابی نہیں ہوتی۔ اور کلیم جو ہے وہ نسو کا بڑا بیٹا ہے جس میں بہت سی برائیاں موجود ہیں۔ باپ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب یہ سارا پس منظر چل رہا ہے جہاں سے آگے ہمیں اس ناول کا یہ حصہ پڑھنا ہے۔ یعنی کلیم کو باپ جو ہے وہ اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کلیم ایک معروف و مشہور شاعر ہے، لیکن اس کا گھر میں جو کردار ہے وہ ایک بڑے بھائی کا یا بڑے بیٹے والا کردار نہیں ہے، اور وہ آوارہ پھرتا ہے، دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتا ہے اور گنجفہ اور شطرنج کھیلتا ہے۔ اس وجہ سے نسو اس کی طرف سے پریشان ہے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، مگر کلیم پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ نسو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں بات بڑھ جاتی ہے اور کلیم ناراض ہو کر اور وہ گھر چھوڑ کر جو ہے وہ گھر سے نکل جاتا ہے اور گھر چھوڑ دیتا ہے، یعنی گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک دوست ہے مرزا ظاہردار بیگ، اس کے ہاں اٹھ آتا ہے۔ اب اٹھ آتا ہے سے مراد ہے اپنے گھر سے اٹھتا ہے اور ظاہردار بیگ کے گھر آ جاتا ہے۔ مرزا کے پلے کچھ نہیں ہوتا، یعنی مرزا جو ہے وہ اصل میں بہت غریب گھر کا انسان ہے اور اس کی کوئی مالی حیثیت نہیں ہے، کوئی اچھے خاندان سے، بڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن ظاہر وہ اپنے آپ کو یہی کرتا ہے کہ وہ ایک بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہے اور وہ بہت کھاتے پیتے مالدار گھر کا ہے۔ تو کلیم جو ہے وہ مرزا ظاہردار بیگ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے اور ظاہردار بیگ کے گھر آ جاتا ہے۔ مرزا جو ہے اس کے پلے اصل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا صاحب جائیداد ظاہر کرتا ہے، یعنی بہت جائیداد والا، بہت مال و متاع رکھنے والا انسان ظاہر کرتا ہے۔ دونوں کی ملاقات ہی ناول کے اس حصے میں بیان کی گئی ہے، یعنی دونوں کی جو ایک طویل ملاقات ہے جس میں کہ کلیم گھر چھوڑتا ہے اور مرزا ظاہردار بیگ کے پاس آتا ہے، تو یہ وہاں سے سارا جو ہے یہ اقتباس وہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس میں اسی کا سارا احوال بیان کیا گیا ہے۔ جی، یہاں ہمارا آج کا یہ جو لیکچر ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے اور ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر سے اس کو ناول کو ہم پڑھنا شروع کریں گے، کلیم اور ظاہردار بیگ کو۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔